अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक नई फुटेज मंजर आम पर आई है। ये होटल की इंटरनल फुटेज है। इस फुटेज के बाद असूलन इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए था, लेकिन वो मजीद गंभीर हो गए हैं। दोनों साइडों से बयानबाजी और दोनों साइडों से ये जो मौक़िफ़ है वो मजीद कंफ्यूज कर रहा है। ये आपके सामने ये जो फुटेज सामने आई है, इसमें एहलकार खड़े हैं, इसमें पुलिस खड़ी है, कुछ सादा कपड़ों में भी लोग हैं, शायद ये सूट पहना एक साहब ने, कैप्टन सफदर साहब हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि ये दरवाजे तोड़े गए, जबकि अभी शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि दरवाजे नहीं तोड़े गए, दरवाजा तोड़ा जा रहा। तो दिखाएं इस फुटेज में, कहीं फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाले बड़ी इज्जत और एहतराम से बगैर जोर जबरदस्ती कैप्टन सफदर को साथ ले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें एक शख्स की तस्वीर के ऊपर ये कहा गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ये एहलकार है सादा कपड़ों में। शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये उनके अपने मरियम नवाज के अपने गार्ड हैं। ऑपोजिशन और खुसूसन PMLN अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि दरवाजा तोड़ा गया, जबरदस्ती ले गए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। और मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, अब ज़ाहिर है हुकूमती मौक़िफ़ तो अब बार बार ये आ रहा है कि दरवाजा नहीं तोड़ा गया, आप अब भी ये कहते हैं कि तोड़ा गया। आपको इस फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है जो आपने देखी है टीवी स्क्रीन पे? मैंने तो इतने क्लोजली देखी नहीं। और काशिफ, बात बड़ी सिंपल सी है। एक हमारा मौक़िफ़ है, आपने कहा कि PMLN अब भी उस पर ही कायम है, और अब तो बात आगे चली गई है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये सिर्फ दरवाज़ा तोड़ने की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम तो बात पूरी कर रहे हैं, और वो वहाँ से शुरू होती है जब पुलिस पर दबाव डाला गया, किसने दबाव डाला, कहाँ से अहकामात आए थे, IG पुलिस का घेराव कैसे, के घर का घेराव कैसे किया गया, AIGs का कैसे किया गया, क्या थी वो ह्यूमिलेशन जो पुलिस के सीनियर तरीन लोग कर रहे थे, और फाइनली वहाँ पहुँच के, होटल पहुँच के जो हमारा मौक़िफ़ है उसके हवाले से उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। तो तमाम चीज़ें, मेरा ख्याल है ये जो है ना, इसमें जो छोटी बात पर हम ज़्यादा जोर देना शुरू कर देते हैं। नहीं, छोटी बात बड़ी बात मौक़िफ़ ये है आप तर्जुमान है, इस पे मौक़िफ़ दे दें कि हाँ जी हमारा ख्याल है अभी दरवाजा तोड़ा गया, क्योंकि जी, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था, पहला सेंटेंस ये कहा था, हम उसी मौके पर कायम है। लेकिन उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट होगा कहना कि ये जिस तरह से भी आप देखें उसके हवाले से ये तो तय करना है ना कि ये किसकी तरफ से हुक्मनामा आया था, जिसकी शुरुआत पुलिस पर दबाव से शुरू की गई थी, और फिर वो एंड हुआ कैप्टन सफदर के अरेस्ट पर। ये तो बहुत, दिस इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर वो पुलिस का खुद एक्शन होता तो एक बात ही बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर पुलिस के टॉप 50 अफसरान जो हैं सिंध के, वो इस चीज़ पर प्रोटेस्ट ना करते तो बात ही कुछ और होती। तो ये दोनों चीजें एक ही इंसिडेंट है ना, इट्स द एंटायर इंसिडेंट दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। देयर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू दैट इंसिडेंट, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इज कि क्या अगवा किया गया, किसने किया, किसके हुक्म पर ये सारा कुछ हुआ। फवाद चौधरी साहब वो कहते हैं ये तो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं जुबैर साहब को भी और जनरल भी मेरी अब राय होगी कि अब इतने कैमरे वगैरह हो गए हैं कि एग्जेजरेशन करना ना वो अपने ऊपर ही पड़ जाती है। सिंपल बात है, दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, 5 बजे मेरे ख्याल FIR हुई है, 6 बजे उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया कि जनाब आ जाए, पर्चा हुआ, आपने जाना है, और 11 बजे आपकी बेल हो गई है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इतनी सी कहानी है। 11 बजे शाम को बेल नहीं, बेल वो तो मजलके जमा कराने वगैरह में देर हो जाती है ना, तो इतनी सी कहानी है। और मैं ठीक है, जुबैर साहब से मैं एग्री हुई, कोई इतना इंपॉर्टेंट वाकई नहीं है, आगे चले। इंपॉर्टेंट नहीं, खत्म हो डिस्कस हो गए हैं 3 दिन से टीवी में। उन्होंने खुद भी ख्वाब में नहीं सोचा था मैं टीवी पे इतना डिस्कस हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, बस जिसने भी गलती कर दी ना, लेकिन ये इशू इतना छोटा भी नहीं है जितना आप इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर तो अगवा हुआ है, जो कि नहीं, कोई अगवा नहीं हुआ यार, कहाँ अगवा होता है जी, बातें आज आ जाएगा। गला बढ़िया ने, हाँ गला बढ़िया ने, गला बढ़िया है। जुबैर साहब, आपका क्या ख्याल है, इन्वेस्टिगेशन किसको करनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सेक्टर कमांडर के पास लेके गए थे तो सेक्टर कमांडर रिपोर्ट करता है। ये तो पुलिस वालों का मौक़िफ़ है, IG साहब का मौक़िफ़ है, CM साहब का मौक़िफ़ है, आपका भी मौक़िफ़ है। तो सेक्टर कमांडर
آتا ہے رینجرز کا. رینجرز رپورٹ کرتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کو, منسٹری آف انٹیریئر رپورٹ کرتی ہے پرائم منسٹر کو, انٹیلیجنس ایجنسی جو پریمیئر ہے ISI وہ رپورٹ کرتی ہے پرائم منسٹر کو. تو سب سے زیادہ تو اس میں سب سے زیادہ ہم اپیل کریں گے آرمی چیف کو, اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اس کو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں کاشف, کہ پرائم منسٹر شوڈ ہیو اسپوکن, اور ہز ناٹ فیاض چوہان, فواد چودھری ود ڈیو ریسپیکٹ, میں ان سے نہیں کمپیئر کر رہا فیاض چوہان سے, آئی مین فواد چودھری از فار مور ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل پرسن, میں ان کا نہیں کہہ رہا, بٹ فواد چودھری از ناٹ دی اسپوکس پرسن فار دا پرائم منسٹر. سم ون فرام دا پرائم منسٹر آفس شوڈ ہیو اسپوکن سو فار, کلیریفائنگ کہ واٹ از دا پرائم منسٹرز پوائنٹ آف ویو. اور ہم کل آپ نے کیپٹل ٹاک میں ایک بات کی, آپ نے کہا کہ جی کور کمانڈر کیوں کر رہا ہے اس کو, میں ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ آرمی چیف نے یہ کہا تھا. جی سن لیجیے گا. دا پرائم منسٹر ویئر مسنگ, نتھیے گلی بیٹھ گئے, کانچ چھپ کے بیٹھ گئے, آئے نہ بتائیں نہ کہ جی میرے ادارے پر اگر کس نے انگلی اٹھائی تو میں دیکھوں گا. اور وہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں انکوائری کر رہے ہیں. واٹ ہیز چیف آف آرمی اسٹاف گاٹ ٹو ڈو ود دس انکوائری؟ کون سے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت اگر ان کا ادارہ انوالو نہیں ہے, اگر سیکٹر کمانڈر انوالو نہیں ہے, اگر یہ سندھ کی پولیس نے اور سندھ کی حکومت نے ڈرامہ کیا ہے, تو پرائم منسٹر شوڈ سے کہ یہ ڈرامہ تو انہوں نے کیا ہے. آپ کس چیز کی انکوائری کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کور کمانڈر 5 کور کمانڈر کو کس بیسس پر کہہ دیا کہ یہ آپ نے کہا کہ کیوں کور کمانڈر آرمی اس کی انکوائری کری ہے. اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بیان دیا کل جب گفتگو ہوئی آرمی چیف کی بلاول بھٹو کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ جب اس کی انکوائری کریں گے, تو انہوں نے انکوائری کا جو ڈیمانڈ کی کس سے کی, ذرا یہ بھی سن. چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا, کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا, اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے. اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے, مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا. سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کی پارٹی کی ترجمان انہی سے درخواست کر رہی ہے کہ دروازہ توڑنے کی جو انکوائری ہے وہ بھی آرمی چیف کرائیں. اب یہ پہلے فیصلہ تو کر لیں پارٹی کے اندر کہ آپ لوگ ان سے کروانا چاہتے ہیں کسی قسم کی انکوائری یا نہیں کرانا چاہتے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جی اس میں تھوڑا سا جو دو رائے ہیں, کیونکہ اس میں دو رائے ہونے کی وجہ ہے نا کاشف, دو رائے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیکٹر کمانڈر کا نام لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ادارہ فوج کا ادارہ ہے, تو اس وجہ سے ایک رسپانسبلٹی کہ فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی بنتی ہے, اور انہوں نے محسوس بھی کی ہے. جیسے ہی بلاول شکریہ ادا کر رہے ہیں اس انکوائری پر, پولیس کی جو ٹویٹ آئی وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر پرابلم ہے تو صرف محمد زبیر صاحب کو پرابلم ہے, جو ایکچولی ہاؤ وڈ آئی پٹ اٹ, جن کے 40 سال پرانے تعلقات ہیں. what I'm saying is کہ بلاول صاحب خوش ہیں کہ وہ انکوائری کر لیں, پولیس خوش ہے. فواد چودھری صاحب کا میں ایک جواب دے دوں, فواد چودھری صاحب کو پلیز, یہ 40 سال کی ڈیبیٹ دیکھیں آپ اوپن کرتے ہیں بار بار, اچھا ہوگا کہ میں ٹویٹ کے ساتھ 50 تصویریں لگا کے ریلیز کر دوں پلیز, آپ کے لیے خراب ہوگا, اور ان کو بیچ کے میں نہ گھسیٹ کے لایا کریں اس طرح سے کہ ان کے 40 سال پرانے تعلقات ہیں. ایک چیز ہے اتنی سینسٹیو ہوتی ہے, آپ ہمیں اس میں الزام تو لگاتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں, کبھی آپ کرتے ہیں, کبھی شیخ رشید, کبھی اسد عمر, اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈسکس کیوں کرتے ہیں. تو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو پھر اور زیادہ پھر کسی اور کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ کی وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے. نہیں, بات ان کی ٹھیک ہے, زبیر صاحب کی بات اصولی طور کے اوپر بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سوال آپ نے ان سے کیا, ابھی تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں فوج کو, ایکچولی تو اس کے ریورس ہے معاملہ, اور ہمارا تو اختلاف ہی یہ ہے کہ آپ فوج کے اوپر جو ہے جب ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں, اداروں پہ ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. آپ جوڈیشری کے اوپر, فوج کے اوپر تنقید نہ کریں, آپ کو حکومت کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. حکومت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ 100 تنقید کریں, ہم آگے سے جواب دے دیں گے. جب آپ اداروں پہ اس طرح تنقید کرتے ہیں, عدلیہ کے اوپر یا فوج کے اوپر, ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کھل کے آپ کو جواب نہیں دے سکتے, بیکاز ان کا ایک فریم ورک ایسا ہے. پھر صرف یہ کہتے ہیں کہ زبیر صاحب ملاقات کرنے آئے تھے, پھر اس لیے پھر زبیر صاحب جو ہے وہ پھر اس لیے کہہ دیتے ہیں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آپ اس طرح میری تو اچھا, پھر زبیر صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے. دیکھیے اب ایشو کیا ہے,
بلاول صاحب جو ہیں ان کی تقریریں سنیں گجرانوالہ میں اور پھر کراچی میں، ان کی اپنی لیڈرشپ کی تقریریں سنیں کراچی میں گجرانوالہ میں، گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے، سول سپریمیسی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ہماری تو اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جب اپیل کی باری آتی ہے، چھوٹی سی بات آتی ہے، آپ وہیں لڑک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو جناب اپنا ہم پرائم منسٹر سے تو اپیل نہیں کریں گے، اور ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ہوتا کیوں ہے۔ آپ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنیں گے، زبیر صاحب کی بات سنیں گے، ہر ایک کی مختلف، میں ایک اور ایشو پہ بھی جانا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسی میں لپیٹ لوں، صرف میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، سب کی اپنی اپنی بولی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ سپریمیسی، آئین، قانون، اس سے ان کا کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ دے آر اونلی لمیٹڈ ٹو دیئر 8 کیسز، 8 کیس جو ہے نا اپوزیشن کے، جو لیڈرشپ کے، آپ آج ان کو وہاں پہ ریلیف دے دیں، آرمی بھی پوتر ہو جائے گی، عدلیہ بھی سب سے دنیا کی بیسٹ عدلیہ ہو جائے گی، عمران خان سے اچھا لیڈر ہی کوئی نہیں رہے گا، اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اور چونکہ نیریٹو ان کا جی میں آپ کے پاس میں آتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ سر ایک سیکنڈ میری بات تو سن لیں۔ آپ نے جو 2 رائے کی بات کی ہے نا زبیر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ کنفیوژن آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت پھیل رہی ہے، آپ کا موقف کہیں کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، اور 2 رائے پارٹیوں میں اس طرح نہیں ہوا کرتی جس طرح آپ جتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جی 2 رائے ہیں، ترجمان پارٹی کی ہیں، آپ لیڈرشپ کے ترجمان ہیں۔ مریم بی بی نے کہا کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے، سنیں ذرا انہوں نے کیا بات کہی تھی مریم صاحبہ نے۔ ڈائیلاگ کس سے ہوگا؟ پاکستان کی عوام سے۔ کیسے؟ جو اب ہم کرنے لگے، ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے۔ میاں صاحب نے جو بات کی ہے پاکستان، تبھی تو ان کی آواز بند کر دی گئی اسما۔ آپ حکومت سے بات نہیں کریں گے، آپ سٹیک ہولڈرز جو کس حکومت سے؟ میں تو اس کو حکومت سمجھتی نہیں۔ ادارے بہت محترم ہیں، مقدس ہیں، ان کو ایسا ہی رہنا چاہیے، ان کے تقدس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں لیکن عوام سے ڈائیلاگ ہوگا۔ اب اپنے لیڈرشپ کو سنیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کریں، ہم کرنے کو تیار ہے، اور یہ کل اور پرسوں کی باتیں ساری، ان جلسوں کے بعد کی باتیں سن لیں ذرا۔ ڈائیلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے۔ کس سے ڈائیلاگ؟ حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے۔ پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی، بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی، کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے 2.5 سال جو ہے اس کوشش میں ان سے بڑی گالیاں کھائی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں، یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ رانا صاحب تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے۔ میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا، شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے۔ کہیں بھی اگر کوئی وائبل پروپوزل آیا، ہماری ڈیمانڈ جو ہے جو 2018 میں ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ انڈو ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اگلے 3-4 مہینے میں کوئی راستے ضرور نکلیں گے۔ آپ نے کہا دروازہ اگر کھل گیا 3-4 مہینے میں تو ڈائیلاگ پھر شروع ہو جائے گا، کھلے گا۔ اب زبیر صاحب، مریم بی بی اسائڈ، بیکاز انہوں نے موقع دیا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ مذاکرات کریں، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو ایک بیانیہ بنایا گیا، لیکن بیانیے کے بعد بھی آپ کی تمام لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ اب یہ فیصلہ کر لیں برائے مہربانی۔ نہیں، اور آپ کے پروگرام میں بھی زبیر صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، اور ابھی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں، زبیر صاحب آپ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، تو مجھے یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں یا آپس میں فیصلے سے پہلے یہ بھی بتائیں زبیر صاحب سے کہ کوئی ملاقات وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بول چال ہے آپس میں؟ جی زبیر صاحب، یہ سارے آپ کے سامنے ہی آ گئے سوال۔ اچھا کاشف، اب بہت لمبا آپ نے وہ سنایا بھی اور سب کچھ، اور یہ بڑا سینسٹیو ہے اور امپورٹنٹ ہے، تو پلیز مجھے موقع، میں آپ کو پتہ لمبا نہیں کھینچتا، تھوڑی دیر ہی بات کروں گا، 1-8 منٹ۔ پہلی بات تو میں فواد کو یہ کہہ رہا تھا کہ فواد آپ نے کہا سٹارٹ کیا، دس از اے سیریس ٹاپک، آپ نے کہا ہاں 40 سال مذاق میں کہ 40 سال آپ مذاق کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں، اس پر میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں اس کو یا تو ہم سیریسلی ڈسکس کریں، آپ بالکل اگر کہیں کہ میں بڑا سیریسلی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے تعلقات چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، تو میں سیریسلی، لیکن آپ مذاق کے طور پر اگر آپ ٹونٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا زبیر صاحب، آئی تھنک یو آر میکنگ فن۔ پہلے آپ نے کہا کہ ہم ان سے کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، اس کے بعد پھر آپ میسیجز لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے مریم بی بی کو نواز شریف کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں ملا ہوں، اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ان کو پتا تھا میں ملا ہوں۔ مذاق تو آپ کر رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ اپنے مذاق کے اوپر معذرت کریں
اور آپ اس کے اوپر یہ بات کریں کہ آپ نے غلط بات کی تھی اور ایسا کچھ نہیں تھا اور آپ اس کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ابھی آپ کو کاشف نے پوری ڈیٹیل میں بتایا ہے, آپ نے میرے سے پوچھا, آپ نے پوری ڈیٹیل میں کاشف نے جو آپ کو پورا سنایا ہے, آپ کے ہاں ہر آدمی کی اپنی راگنی ہے. آپ بیسیکلی ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو اداروں کو درمیان میں نہ لائیں, آپ ہر منٹ بعد لے آتے ہیں. جی زبیر صاحب. ابھی دیکھیں میں فواد چودھری with due respect let's talk like honorable people. جب میں تو صرف آج کے گفتگو میں آپ نے بیچ میں لے کے آئے تھے 40 سال پرانا, تو اس پر میں کہہ رہا تھا. باقی آپ نے جو سیریسلی ڈسکس کرنا ہے, I have no issue and let me try to answer the questions that Kashif has put across. کاشف نے آپ سے سوال پوچھا ہے نا کہ ہر بندے کی رائے مختلف کیوں ہے. Let me ask him. چلے زبیر صاحب, you respond. زبیر صاحب respond. Sorry, I will get up. بیکاز اگر آپ نے 5 منٹ میں سوال پوچھتے ہیں, میں آدھا منٹ ہوتا نہیں ہے, پھر فواد چودھری ہو جاتے. So how am I supposed to answer the questions? Sir, زبیر صاحب. زبیر صاحب. نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ یار میری بات سنیں, آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے, میری بات سنیں. یار ناراض ہو کے بیٹھنے کی بات ہے نا, آپ 5 منٹ میں سوال پوچھتے ہیں. سر 5 منٹ نہیں, وہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, میں کہوں اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس سے بہتر ہم سنا دیتے ہیں. ایک رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں. سر رول یہ ہے کہ سوال آپ کے سامنے ہے, آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے, آپ کی پوری پارٹی کہتی ہے مذاکرات ہوں گے. میں نے سوال سن لیا نا, تو آپ جواب تو دینے دیں. سر آپ دینا سوال میں نے آپ کا سنا ہے, جواب نہ ہونا پھر ایسے بندہ رولز آف دا گیم. زبیر صاحب جواب دے دیں. صرف یہ کہہ رہا ہوں یار, لیکن پلیز ود ڈیو ریسپیکٹ بوتھ, یار اگر میں جواب دے رہا ہوں آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. فواد چودھری شوڈ ویٹ فار جواب دیں گے. سر معاف کر دیں, دے دیں آپ جواب, آدھا گھنٹہ تو چلاتا ہے. اچھا دوسری بات جو میں سوال کا جواب ہے, کاشف عباسی, یہ کوئی نارمل معاملات نہیں ہیں, یہ بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے. کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن پاکستان میں ہوا ہے. عمران خان کی حکومت بالکل ورتھ لیس, اور ان کے پاس پاورز, ان کے پاس اپیرنٹلی جو ہمیں لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کے بالکل زیرو ہیں. اور یہ ایک کنفیوژن پوری قوم کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ مہنگائی کی بھی وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے, وہ کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ابھی بھی وہ 4 دن سے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, آپ نیو یارک ٹائمز سے پوچھ لیں, کسی سے پوچھ لیں, امریکہ, جرمنی, جاپان وغیرہ سے, کہ جو پاکستان میں اس رات کو ہوا تھا یہ بڑا واقعہ تھا, بہت بڑا واقعہ ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اٹ واز اے میسو بہت بڑا واقعہ. تو اس بڑے واقعے کا دس واز اے پوائنٹ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ کی جو پولیٹیکل حکومت ہے, فیڈرل حکومت ہے, جس میں عمران خان پرائم منسٹر ہیں, وہ بالکل ہی ایک ان کی ڈیسیشن میکنگ ابیلٹی یا تو ہے نہیں یا وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں جہاں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو, فیڈرل حکومت اور پروونشل حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ہو, اور جہاں سینئر ترین پولیس آفیشلز 50 ایک پروٹیسٹ کریں, وہ تو کیا نا انہوں نے پروٹیسٹ, کس کے کہنے پر کیا, کیا کیا, اس کو چھوڑ دیں. اتنے سیریس سچویشن میں اتنے سیریس جواب نہیں ہوتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اگر آج عمران خان یا ان کے نمائندے یہ کہیں ہم کر رہے ہیں انویسٹیگیشن اور ہم بتائیں گے کہ کیا ہے, تو پھر تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے. ویئر از دا انٹیریئر منسٹر. سر ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میں معافی چاہتا ہوں. آپ مجھے سوال مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. سوال سمپل ہے, مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ, اس کا جواب دے دیں. او بھائی سن لیں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے مذاکرات کرنے اجاز شاہ سے, ویئر از اجاز شاہ, کہاں ہے پرائم منسٹر, کہاں ہے انٹیریئر منسٹر, کہاں ہے فیڈرل کیبنٹ, کہاں ہے فیاض الحسن چوہان جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بول رہا ہے. شہباز گل جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بول رہا ہے, اور باتیں بھی وہ کرتے ہیں جس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. سو از دیر اے فیڈرل گورنمنٹ ان ایگزسٹنس؟ We think there is no federal government, there is a constitutional breakdown, and Imran Khan should take his responsibility. ابھی بھی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا باس, مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی اگر کوئی فیڈرل حکومت نہ ہوئے تو ہم کس سے کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا, اگر فیڈرل حکومت آپ کے وزراء, آپ کے سابق وزیر اعظم, سابق وفاقی وزراء, سر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک طرف بیان دیتے ہیں, ان سے تو بات چیت ہو نہیں سکتی. ہائیبریڈ کا کانسیپٹ کون لے کے آئے؟ لڑائی آپ کی عمران خان سے ہے ہی نہیں. آپ کی لڑائی یہ ہے کہ اس نظام کو سیاستدان نہیں چلاتے, اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, لیکن آپ مذاکرات بھی اسے کرنا چاہتے ہیں, لیکن گالیاں بھی اس کو نکال رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ جو مرضی کریں, صرف یہ کلیئر کر دیں کہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ. یہ جو سارا امپاس آپ بتا رہے ہیں, اتنی سیریس سچویشن ہے,
आर यू सिटिंग टू विलिंग टू सिट डाउन? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा या आपकी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के गुफ्तगू करने को तैयार है या नहीं? अगर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, जो फेडरल हुकूमत है, जो उन्होंने अटैक किया है प्रोविंशियल हुकूमत पर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली इमरान खान पर है, अगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम फिर हर चीज, हर ऑप्शन सोचने के लिए तैयार होंगे। उसमें एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी शामिल है? जाहिर सी, अच्छा कहाँ जाएं हम? जर्मनी जाएं मुज़ाकरात करने के लिए? स्विट्जरलैंड जाएं? किसके पास जाएं? पहले तो कहते थे हम उनके साथ बातचीत हो नहीं सकती, बातचीत तो आवाम के साथ होगी। यार कॉन्स्टिट्यूशन जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक फंक्शनल हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फवाद साहब की दरखास्त पे वो कहते हैं मरियम बीबी का क्लिप दोबारा चला दें, जिसमें कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकता, तब अवाम पाकिस्तान के अवाम के साथ होंगे। उसके बाद मैं मजीद आता हूं कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन सुन ले मरियम बीबी ने क्या कहा था, और जुबैर साहब और सारी PMLN के तर्जुमान आप कुछ और बात कर रहे हैं। डायलॉग किससे होगा? पाकिस्तान की आवाम से। कैसे? जो अब हम करने लगे हैं। डायलॉग शुरू हो चुका है। मियां साहब ने जो बात की है पाकिस्तान, तभी तो उनकी आवाज बंद कर दी गई असमा। आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे, आप स्टेक होल्डर्स जो किस हुकूमत से? मैं तो इसको हुकूमत समझती नहीं। इदारे बहुत मोहतरम है, मुकद्दस है, उनको ऐसा ही रहना चाहिए, उनके तकद्दस पे आंच नहीं आनी चाहिए। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब, सो एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी और उनसे करनी भी है, ये बात अभी मेरी समझ, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कि कैसे मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट से या फौज से तहकीकात नहीं भी करानी, लेकिन IG के जाने की या गगवा की तहकीकात नहीं करानी, लेकिन हमारे दरवाजे की तहकीकात वो करें। ये किस तरह, ये क्या हो रहा है? मतलब अनफॉर्चुनेटली देन ये स्पिन ये आती है इसके ऊपर कि असल मकसद क्या है। मकसद देखें ना, सच्ची बात यह है कि जुबैर साहब तो हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, वो तो ऐसे ही फंस गए हैं ना सारे खेल में। एक्चुअली देखें, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ, ना कोई जमहूरियत का इस तहरीक से कोई ताल्लुक है, ना सिविल सुप्रीमेसी का इस तहरीक से कोई ताल्लुक है, ना ही इसका कोई आइन और कानून से इस तहरीक का कोई ताल्लुक है। इस तहरीक का ताल्लुक जो खुद मरियम नवाज ने, जैसे आपने अभी जो क्लिप सुनाया, इसका ताल्लुक इस बात से है कि जब शहबाज शरीफ साहब डील करने में नाकाम हो गए तो हमने कहा कि नहीं, हम टेक ऑन करते हैं, और उसके बाद हम टेक ऑन करने के बाद दोबारा डील की कोशिश तो ये टेक ऑन करके मुज़ाकरात का रास्ता खुल रहा है। डील की कोशिश है, मुज़ाकरात तो जरा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है ना। बेसिकली तो ये चाहते हैं कि, और 8 केसेस के ऊपर किसी को फिक्र नहीं है राना सनाउल्लाह के केस की, किसी का प्रॉब्लम नहीं है एहसन इकबाल का केस, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, वो बात ही नहीं, वो तो नहीं, बात ही नहीं, उनके जो मर्जी करो को, मतलब सिर्फ है कि ये जो हमारे 8 लीडरशिप के केसेस है ना, ये आप किसी तरीके से इनको छोड़ने की कर लें। इसमें आप, और इसके ऊपर हमारा मौका बड़ा सिंपल है, हम आपको जेल में नहीं रखना चाहते, प्ली बार्गेन कर लें, पैसे दें, पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, आप वापस करें, अपनी मौज मस्ती करें, चाहे जहाँ मर्जी जाएं, और कानून में भी प्रोविजन है। ये कहते हैं कि हमने पैसे भी नहीं देने, जेल भी नहीं जाना, और इसके ऊपर आप हमें रिलीफ दें। झगड़ा सिर्फ इतना सा है, कोई और झगड़ा ही नहीं। जुबैर साहब देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा का इंटरव्यू ज्यादा पुराना नहीं है, मेरा सवाल तो फ्रेज हो रहा है। फवाद चौधरी जो है ना, फवाद चौधरी कोई तैयारी करके नहीं आते, क्या टॉपिक है क्या नहीं है। 2 साल से ये एक ही चीज बोलते हैं, वो ये कहते हैं देखिए इनके बड़ा अच्छा मासूम, इतने ऐसे बोलते हैं, इनको अंदर पता है कि ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, कि पैसे देते हैं, उसका लॉ में भी प्रोविजन है। भाई खुदा के लिए आप बीच में से हटते हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं इससे। हम जाने, कोर्ट कचहरी जाने, एस्टैब्लिशमेंट जाने, इज दैट फाइन विद यू? पैसे हमारे हैं ना, हम कैसे हट जाएं? हम अवाम हैं। भाई आपका, यार आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके पैसे हमारे चोरी किए, ओ भाई एक लेट द कोर्ट्स डिटरमिन, लेट नैब डिटरमिन, लेट अस फेस। तो फिर हमें ना कहें कि ये प्रोविजन भी खत्म कर दो, ये प्रोविजन भी खत्म कर दो। प्राइम मिनिस्टर से और आपकी लड़ाई क्या है? नहीं करें। फवाद, मैं तो आप पर हंस रहा था कि आप एक ही चीज कहते हैं, आप ये जाके अपने वजीर आजम को कहें कि वजीर आजम साहब, जुबैर साहब ने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम बीच में से हट जाएं, नैब जाने, कोर्ट कचहरी जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, हाई कोर्ट जाने, जो भी फैसला होगा हमें करने दें,
سب بیچ میں ہٹ جائیں اور پاکستان کے آئین کے حساب سے تو یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کو کہنے تھی نا جب فیٹ اپ پہ نیگوسیشن ہو رہی تھی کیوں چلے گئے تھے ایک خطہ لے کے کہ جب تک آپ اس پہ سائن نہیں کریں گے ہم فیٹ اپ پہ بات نہیں کریں گے. یور ورڈ ورسز مائی ورڈ. فواد ایک سیکنڈ, ابھی تو میں بالکل ایک ایز اے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس سے زیادہ کیا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے, لیکن آپ یہ بیچ میں گھس کے پلیئر نہ بننے کی کوشش کریں. یو آر ناٹ اے پلیئر ان دس ہال. جو پلیئر ہے وہ پلیئر ہے, آپ پلیئر نہیں. یو ہیو نو اتھارٹی. لیکن زبیر صاحب میرا ایک سوال اگر اجازت ہے مجھے, میں سوال میں کلیئر کر دوں. میں دیکھیں زبیر صاحب ہمیں تو سمجھتا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو ایویں ہی آ گئے. صرف تقریریں ہمارے خلاف 24/7 جو ہے اس میں عمران خان یاد آ جاتا ہے. جب بھی لطر پڑتا ہے چیخ جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ آتی ہے, لیکن اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اور ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے, یہ تو قانون کا اختیار ہے جو بھی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب فیٹف کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی تھیں, کس نے کہا تھا کہ نیب کی 37 میں سے 34 شکیں جو ہیں آپ ریپیل کر دیں تو پھر ہم فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے؟ اگر ہم بے اختیار ہیں, ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو آپ کیوں لے کے آئے تھے؟ اس کے بعد دوسری جو آپ نے اس کے بعد جب پہلے آرڈیننس کے اوپر بات ہو رہی تھی اس وقت اس میں زبیر صاحب پرابلم یہ ہے نا, جس طرح آپ کی آپس میں بات چیت ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے جو بھی آپ نے بیان دیا اس سے ثابت ہوتا ہے. آپ کی شاہد خاقان عباسی صاحب سے پتہ نہیں آخری بار کب ملاقات ہوئی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے, محسن رانجھا نے, چودھری تنویر نے, یہ لوگ اس کمیٹی میں تھے, انہوں نے یہ بل دیے تھے. اب آپ کی پتہ نہیں ان سے ملاقات ہے یا نہیں ہے, تو وہ تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک, لیکن زبیر صاحب میرا ایک سوال اگر برائے مہربانی اگر اجازت دیں میں بھی ایک سوال پوچھ لوں. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا انٹرویو جو عاصمہ شرازی کے ساتھ انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو موقع دیا گیا تھا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. یعنی اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے, کوئی ڈیل بن جاتی تو ٹھیک, کیونکہ نہیں بنی اس لیے اب ہمارا بیانیہ ہے. وہ بیانیہ سامنے آیا, میاں صاحب نے اے پی سی میں تقریر کی, گجرانوالہ کے جلسے میں تقریر کی, اور مریم بی بی نے بھی پھر کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اب پھر دوبارہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو سب تیار ہیں. کیوں تیار ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ آپ ان سے لڑ رہے ہیں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے یہ مانگتے ہیں کہ جناب اس کو ہٹائیں, ہماری سپیس کریٹ کریں. جی کاشف, ایک تو پہلے میں ایک آپ سے سوال پوچھ لوں کہ آپ نے ابھی تک ایک فواد چودھری سے ایک سوال بھی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے وزیر اعظم, آپ ان کو بھی تو بلایا ہے نا آپ نے گیسٹ, ان سے بھی تو سوال کوئی پوچھیں. ان سے بھی میرے لیے سوال پوچھ رہے ہیں, ان سے بھی میرے لیے سوال مطلب ایز اے فیڈرل, آپ نے خود پروف کر دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ از ورتھ لیس, کہ مجھے آپ کو یہ بھی نہیں ضرورت پوچھنے کی فواد چودھری سے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں, آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس سارے ایپیسوڈ کے سلسلے. You have not even asked this question from him. آپ ان سے بھی میرے لیے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں کنفیوز ہوں پی ایم ایل این کے حوالے سے. او بھائی وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں, آپ پروگرام کر رہے ہیں پی ایم ایل, بھائی تو ان کو کیوں بلایا ہے؟ اگر ان کو بلایا تھا تو ان سے مطلب ایک فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے آپ یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کی حکومت کی کیا سوچ ہے, آپ کے اوپر اتنے سیریس الزامات لگ رہے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر پر لگ رہے ہیں, رینجرز پر لگ رہے ہیں, دوسرے اداروں پر لگ رہے ہیں, آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے؟ You have not even asked. So I am also very confused کہ ان کی حکومت کا کیا موقف ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے میں ذمہ داری ڈال دی ہے, مجھے تھوڑا سا تو بتا دینا. 3 دن سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں سر, 3 دن سے یہی بات چل رہی ہے. آج بیٹھو نا 3 دن سے. سر میں آپ کی خاطر, میں 3 دن پرانی, تو پھر آپ نے فواد چودھری کو نہیں بلانا تھا اگر آپ نے سارے سوال میرے سے پوچھنے تھے. میں یہاں پر جنرل باجوہ صاحب کو لا کے بٹھا دوں کہ آپ کی خواہش تو یہی ہے یہاں جنرل باجوہ بیٹھے ہوں, آپ ان سے بات کریں کہ جناب بتائیں ہمارا حکومت میں آنے کا طریقہ کیا ہے. میں یہ میری بات سنیں کو خود خیال کریں. سٹوری ہیز مووڈ آن. پہلی سٹوری آج سی سی ٹی وی فوٹیج آئی, آپ کی طرف سے ایک نیا بیان آپ نے کل دیا, رانا ثناء اللہ صاحب کل بولے, شاہد خاقان عباسی. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کس سے ہونے ہیں. اچھا بات سنیں, تو آپ یہی سوال فواد چودھری سے کہتے ہیں کہ یہ کنفیوز ہیں. اور بھائی فواد چودھری سے جو میں اس پروگرام میں سوال ریز کر رہا ہوں, تو آپ نے فواد چودھری سے بھی تو میرے سوال جو میں ریز کر رہا ہوں تو آپ کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے. Having said that, there is a constitutional crisis in this country, کاشف, اور جب constitutional crisis ہوتا ہے اور complete break down ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر اور وہ اپنی فریز ہو گیا ان کا سیکنڈ کرتا ہے فواد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل کہاں ہے. میں 3 دن سے ہم یہی سوال پوچھ تھک گئے ہیں
کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو بولنا چاہیے؟ یہ صرف زبیر صاحب کی درخواست پہ میں چوتھے دن بھی پوچھ لیتا ہوں. پرائم منسٹر کو کیوں بولنا چاہیے؟ پرائم منسٹر کا کیا لینا دینا ہے؟ سندھ پولیس ہے، روزانہ لاکھوں پرچے ہوتے ہیں. سندھ پولیس تو اپنا موقف دے چکی ہے. روزانہ لاکھوں پرچے ہوتے ہیں. کیا ہم نے اس کے پرچے پرائم منسٹر سے پوچھ کے ہونے ہیں؟ ان کا لینا دینا ہو گیا بس، ان کو اپنا انہوں نے کر دیا، بیل ہو گیا، اللہ لگا. میں تو پہلے منٹ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ معاملے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی معاملہ تو امپورٹنٹ ہے یار، کسی کا امپورٹنٹ ہے. اٹس اے ویری سیریس ایشو فواد صاحب. نہیں کوئی آپ کا آئی جی اغوا ہو جائے گا. دیکھو نا، نہیں ہوا نا اغوا. کہاں پیسے کس بات کی ہوگی؟ تو یہ 5 دن کی انکوائری کے بعد آ جائے گا نا، یا 10 دن کی انکوائری ویٹ کریں نا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اغوا ہو گیا؟ آئی جی بھی بلا اغوا ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں باتیں ہیں ان کی. اگر آئی جی اغوا نہیں ہوا تو اتنے سارے لوگوں نے چھٹی کیوں دی تھی؟ کنہوں نے؟ یہ آئی جی چھٹی پہ کیوں چلے گئے تھے؟ ڈی آئی جیز، آئی جیز، ایس ایس پیز. یہ تو پالیٹکس ہے. آپ پالیٹکس کو بڑی اچھی طرح کور کرتے ہیں. آپ نے ساری عمر اس کے علاوہ کام ہی نہیں کیا. جو زبیر صاحب تو بتا رہے ہیں نا فلانا سوال کرنے فلانا، یہ تو آپ کا کام ہے روز کا. یہ تو ان کو بچوں والی بات کر رہے ہیں. نہیں، زبیر صاحب کو ٹھنڈا کرنے، اصل میں زبیر صاحب کو اسی ٹھنڈا نہیں کرنا. ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ابھی اس سے نکلیں، اس کے بعد یہ 2 دن پروگراموں سے چھٹی کریں. یہ سارے آپس میں بیٹھیں اور آپس میں کہیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. یہ ہمیں بھی پرابلم ہو جاتا ہے کئی بار. پی ٹی آئی میں بھی کوئی بندہ ہمیں ایک اور بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی اور کرتا ہے. جب ہوتا ہے نا پریشر آتا ہے نا، کئی دفعہ بندے اس طرح باتیں کرتے ہیں. اچھا، جو فیاض چوہان نے آج کہا تھا، آپ کا موقف سیم ہے؟ مجھے ان سے پوچھنے دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے فواد چودھری ایک سوال پوچھنے دیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کنفیوژن کا، فیاض چوہان نے یہ کہا کہ کون شخص کون سے روم میں تھا. آپ کی پارٹی کا، تمام پارٹی کا، عمران خان کا بھی یہی موقف ہے. کس چیز کے اوپر؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. آپ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پر سوالات پوچھ رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. آپ لوگ تو اس چیز میں بحث میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی فیڈرل حکومت، کہ جی مریم نواز کون سے کمرے میں تھی اور کیپٹن صفدر کون سے کمرے میں تھی. آپ تو یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ یہ نہیں بتاتے کہ جی چینی اتنی مہنگی ہوگی، اس کو سستا کیسے کریں. تو آپ کی ریسپانسبلٹیز ہیں. اب آپ ایک چول کو ٹی وی پر لے آئے ہیں، اندازہ کریں. جی میں کہا ایک چول کو ٹی وی پر لے آئے ہیں. فیاض چوہان نے آج پریس کانفرنس کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو. چول گفتگو اگر کسی نے کیا کہ کون سے کمرے میں تھے اور کون کس کمرے میں تھا. دیکھیں یہ ٹیلی ویژن کی گفتگو نہیں ہے. کچھ لوگ اس ہر پارٹی میں اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. میں کہا گفتگو، میں ان کو نہیں کہہ رہا. گفتگو اور یہ بیان انتہائی واحد پارٹی میں ڈیفرنٹلی بات کرتے رہے، اور یہاں کانسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر ہو گیا، کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو گیا. اور آپ زبیر صاحب آپ کا لیول کی کوئی بات کریں، کدھر پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. خدا دیکھیں پالیسی لائن میں نہیں رکھا فیاض چوہان کو اسپوکس مین، آپ لوگوں نے رکھا ہے. اس کا لیول امپروو کروائیں، اس کی جگہ کسی اور کو لے کے. اچھا بات یہ ہے تھرڈ کلاس آدمی کو آپ بتائیں گے تو ہم کیوں نہیں اس کا کلاس لیں گے. میری ڈسکشن نہیں ہے، نام ایسی بات اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہوں. اس بات پہ پریشان ہوتا ہم شاید خاقان عباسی، خواجہ آصف، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے بیان ڈسکس کر رہے ہیں، اور کہاں زبیر صاحب اس گفتگو کو وہاں سے کھینچ کے اپنے لیول پہ لا رہے ہیں کہ میرے ساتھ فیاض الحسن کا بیان ڈسکس. مطلب میں اب اس بات کا کیا کر سکتا ہوں. اب آپ نے خود کہہ دیا کہ کہاں شاہد خاقان عباسی، کہاں خواجہ آصف. جی میں یہ مانتا ہوں سر، میں یہ مانتا ہوں، آپ یہ نہیں مانتے. آپ کا خیال ہے کہ نہیں، جہاں فیاض الحسن چوہان وہیں پہ رانا ثناء اللہ، وہیں پہ شاہد خاقان. خدا کا واسطہ ہے جی، اگر ہمیں اتنا امپورٹنٹ لگا ہوتا وہ بیان تو ہم خود زبیر ان کے سامنے رکھ رہے ہوتے. بھائی اتنا اس بیان کو I don't want to give it any importance. فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی ہے. فیاض الحسن چوہان زبیر صاحب ٹھیک ہے. اچھا ویسے زبیر صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ یہاں سے اٹھیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا، آپ ہو گئے، مصدق ہو گئے، اس کے بعد خاقان عباسی صاحب، یہ اور 2-3 جو ہے نا لوگ، آپ لوگ اسلام آباد میں آئیں اور کسی جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور آپس میں طے کریں کہ آپ لوگوں نے کیا موقف لینا ہے، تاکہ اس طرح سے جو ہے نا آپ کا ایک بکھرا ہوا موقف نہ. چوہان صاحب بھی تو بیٹھ جائیں نا، ان کو بھی بلا لیں. ویسے انہوں نے بلا لو یار، کیا کہنا ہے. آپ بھی تو فیاض الحسن چوہان اور شہباز گل کے ساتھ بیٹھ جائیں، کھانا کھا لیں اور پھر طے کر لیں کہ ہم نے پریس کانفرنس جو کل کرنی ہوگی کیا کہنا ہے. روز جو پریس کانفرنسز تو وہ کرتے ہیں. آپ کا اور آتا کون ہے؟ کہاں ہے پرائم منسٹر، کہاں ہے انٹیریئر منسٹر، کہاں ہے دوسرے سینئر وزراء؟ فیاض الحسن چوہان بولتا ہے، شہباز گل بولتا ہے، وہ نمائندگی کر رہے ہیں. وہ they are the face of PTI. You are not the face of PTI. عمران خان is not the face of PTI. اسد عمر is not. فیاض الحسن چوہان is the face of PTI. He speaks every day. He is speaking on this subject. ایک بات کل we will question. سر مجھے ایک بریک لے لینے دیں. سر کل سی ایم سندھ نے ایک بڑی سی گفتگو کی تھی جب فلور آف دا ہاؤس پر. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دھمکی دی گئی تھی آپ کی حکومت نہیں رہے گی. کیا کہا تھا ذرا سنیے.
सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलवा लूंगा कि अब काबीना में चीफ सेक्रेटरी और आईजी फेडरल काबीना के नीचे नहीं है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम है। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने कहा हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत हमारी इज्जत है, और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं है। हुकूमत खत्म, ये किसने कहा था फवाद साहब? यहाँ से इस्लामाबाद से मैं कहा? देखिए, अगर आप के रिसर्चर ने थोड़ी सी इनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोपहर को, इस तकरीर के एक दिन पहले हुई है, उसी में से बता दें इसका जवाब। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक हुआ है और बिल्कुल सही हुआ है और उनको एहतियात करनी चाहिए थी कैबिनेट सफदर साहब को। तो मुराद अली शाह साहब की भी एक्चुअली जो है ना, वो क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना, बिलावल हाउस का चक्कर लगा। नहीं, लेकिन बिलावल साहब ने बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके जवाब में ही उनको आर्मी चीफ का फोन गया और इंक्वायरी करने का फैसला किया फौज ने इंटरनल, और अब इनकी भी 5 रुकनी कमेटी बन गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, 30 सेकंड ईच। मियां साहब वापस लाएंगे आप? माशरी साहब को 15 जनवरी से पहले वापस ले आएंगे। वो वहाँ पे हैं विजिटर वीजे पे। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद कोई एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स वहाँ पे होनी है, वो उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है यूके में। सो वो एक विजिट मेडिकल वीजे के ऊपर है, उनको लिख दिया है, परसों लिख दिया है, और बरतानवी हुकूमत जो है उसको हमने कोर्ट का जजमेंट भी भिजवा दिया है। सो उम्मीद यही है कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ को। ये डेट क्यों दी आपने? 2 महीने का प्रोसेस है ना। ठीक। 15 जनवरी। जुबैर साहब कहते हैं लेके आएंगे जनवरी से पहले, 15 जनवरी से। जनवरी तक ये खुद नहीं होंगे, यहाँ हुकूमत में नहीं होंगे। चलो यार, नवाज शरीफ आ जाएगा ना, फिर दूसरी सूरत भी तो है ना। हाँ, आप फिक्र नहीं करें ना, आप अपनी फिक्र करें ना। तो जनवरी में किसकी हुकूमत होगी जुबैर साहब? हमारी हुकूमत होगी। हो नहीं सकती ना, क्योंकि उसके लिए तो इलेक्शन का प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा। नहीं, एक्चुअली तो इनका ख्याल वही है ना कि डील से जो आना है, तो अजी आई जड़ा डील से जो आना है, पीटीआई नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, पीटीआई नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। चले फिक्र ना करें, अभी नहीं है। चले जुबैर साहब, 15 तक अगर अब हुए तो फिर आप क्या टीवी पे आना बंद कर देंगे? नहीं, मैं टीवी पर आऊंगा। शेख रशीद आपके जो सबसे बड़े, आपको यकीन नहीं है ना कि फिर इसका मतलब ये है कि आपको यकीन नहीं है ना, प्रेडिक्शन करने वाले उन्होंने बंद कर दिया। 30 साल से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 99% नहीं होती। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।